अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ते हैं। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा मौजू है सदका बाइज्जत अजर के दरवाजे खोलने का जरिया है। इसके लिए सूरह अल हदीद की आयत जो बच्ची ने तिलावत की, मैं दोबारा उसको पढ़ूंगी। इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ात, अल्लाह कहते हैं बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। ये नहीं कहा सिर्फ सदका करने वाले मर्द, सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है सदका करना, सदका करना औरतों की भी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने दोनों कैटेगरीज को साथ साथ यहाँ पर बयान कर दिया, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। वो अक़रदुल्लाह क़र्दन हसना, और अल्लाह को इखलास से कर्ज देने वाले लोग, अल्लाह को कर्ज देने वाले लोग। अल्लाह के माल अल्लाह का दिया हुआ है हमें, लेकिन अल्लाह ने जब अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की पसंद के तरीके से खर्च किया जाता है तो अल्लाह कहते हैं ये मुझे कर्जा दिया गया। सोचिए, आप इसको थोड़ा सा सोचें बैठ के कि इतनी बड़ी हस्ती, कायनात की इतनी बड़ी हस्ती, और वो कह रही है कि मुझे कर्जा दे रहे हैं। तो जब अल्लाह कर्जा लेता है तो कई गुना बढ़ा चढ़ा कर फिर को वापस भी करता है। अल्लाह ने फरमाया युदाअफू लहुम, उनको दुगना दिया जाएगा, वलहुम अजरुन करीम, और उनके लिए इज्जत का असर सिला है, इज्जत का इनाम है उनके लिए। तो जैसे कि हमारा मौजू है बाइज्जत अजर कैसे हासिल किया जाए, इज्जत का इनाम कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए हम सबसे पहले हम सदके के मायने को जानेंगे। सदका क्या चीज होती है, हम क्या सदके को समझते हैं, कुरान और सुन्नत सदके के बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। सदका सबसे पहली बात अल्लाह की रजा के लिए खुशी खुशी रजाकाराना तौर पर अपने पसंदीदा माल में से किसी जरूरतमंद के ऊपर खर्च करना, एक बात। दूसरी बात, नेकी और भलाई का कोई भी काम जो किसके लिए हो, लोगों के लिए, किसी भी मखलूक के लिए, उनकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए, कोई भी नेकी का छोटा काम या बड़ा काम, सारे के सारे काम क्या कहलाते हैं, सदका। हम कहते हैं कि सदका सिर्फ क्या है, माल का सदका, लेकिन सदका हर नेकी के काम को कहा जाता है। अब हमारे यहाँ सदका किसे कहा जाता है, हम कहते हैं कि जी सर का सदका दे दो, जान का सदका दे दो, ऐसे कहा जाता है ना। तो हमारे ज़हन में आता है कि शायद कोई बला, कोई मुसीबत आई हुई है, हमने वो हटानी है और किसी गरीब को चंद रुपए निकाल के दे देने हैं और ये सदका अदा हो गया। तो याद रखिए कि सदका सिर्फ बलाओं को टालने के लिए कोई टोटका नहीं है। टोटके हम यूज करते हैं ना, तो हम समझते हैं कि चंद रुपए निकालो, दो बला दूर हो गई। नहीं, सदका बहुत अजीम अमल है, बहुत खूबसूरत अमल है। ये रूह की सखावत का नाम है सदका। सदका क्या नाम है, रूह की सखावत का नाम। ये वो जबरदस्त अमल है जिससे ना सिर्फ ये कि किसी मोहताज की जरूरत पूरी होती है, बल्कि जो इंसान सदका दे रहा होता है उसका दिल पाक हो रहा होता है। इतना बड़ा अमल है ये। अब हमने शऊर से सीखना है ना, सदके के बारे में जान रहे हैं ना, और हमने ये जानना है, ये बात अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठानी है कि सदका सिर्फ मालदारों का काम नहीं। हम कहते हैं जिसके पास माल होगा वो सदका देगा, नहीं, बल्कि मालदार दिल वालों का काम है। जिसके पास 1 रुपया नहीं है वो भी चाहता है कि मैं भी कुछ कर जाऊं, मैं भी कुछ दे जाऊं। ये मालदार दिल जिनके होते हैं ना, अल्लाह उन्हीं को तौफीक देता है, फिर उन्हीं के सदके कबूल होते हैं। और सदका दिया जाए तो इस तरह दिया जाए कि जैसे मेरे पे कोई कर्ज है और मैं अपना कर्ज चुका रही हूँ, और ये जान लें सदका देते हुए
کہ صدقہ کسی غریب کے ہاتھ میں نہیں جا رہا بلکہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا۔ صدقہ غریب تو نظر آ رہا ہے نا ہمیں، وہاں نہیں جا رہا، اصل میں جا کس کے ہاتھ میں رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ جب ہم یہ اپنے مائنڈ کے اندر رکھ کر صدقہ کریں گے، صدقہ کرنے کا لطف آئے گا، ہم دوسروں سے بڑھ چڑھ کر دینے والے بنیں گے، ہم دعائیں کرنے والے بنیں گے، ہم شوق سے صدقہ کرنے والے بنیں گے، ہم اللہ سے یہ التجائیں کریں گے، اللہ دے تو دیا، اللہ قبول بھی کر لینا، اللہ قبول کر لینا، کیونکہ ہر نیکی کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا اور دعا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہمیں نہیں پتا کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نماز ہوتی ہے نا، تو نماز میں کچھ فرض چیزیں ہوتی ہیں، فرض رکعت ہوتی ہیں، کچھ نفل رکعت ہوتی ہیں، سنت ہوتی ہیں کچھ چیزیں، ایسے ہی صدقے کے اندر کچھ فرض ہیں، جیسے زکوٰۃ کم از کم جو اللہ نے مقرر کر لیا، اور اس کے بعد کچھ نفل صدقہ ہے۔ اب نفل صدقہ کسی کی مجبوری، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ہم اپنی خواہشات کو مار کر، ہم اپنی ضروریات کو سائڈ پہ رکھ کر، ہم اپنی ذات کو بالکل ہٹا کر ہم کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب مال نکالتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ نفل صدقہ کہلاتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ۔ اب ہمارے ہاں جو چیز ہے وہ کیا چیز زیادہ مشہور ہے، وہ ہے کہ جیسے ہم نے بس زکوٰۃ دے دی، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب تو اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے ہمارے اوپر۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نفل صدقے کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ نے کہا قل العف، جو فالتو ہے، جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، یہ وہ والا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صدقے کو ہم صرف بلاؤں کو ٹالنے کے لیے نہ دیں، بلکہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیں، اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے دیں۔ اور جب ہم بہترین طریقے سے صدقہ کریں تو یہ صدقہ اصل میں میری ذات کو توڑنے کا اعلان ہو۔ جیسے میں کہتی ہوں میرا گھر، میرے بچے، میرا لباس، میری جولری، میرا یہ، میرا وہ، میرا فلاں، میری، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میرا 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 میرا۔ صدقہ کہتا ہے کہ اس کو توڑو، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ نے بطور امانت مجھے عطا کیا، اللہ مجھ سے قبول فرما لے۔ آج صدقے کے موضوع پہ میں آپ کے سامنے اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ رکھوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں بھی جب سلیکشن کر رہی تھی مستند احادیث سے تو یقین کیجئے کہ مشکل ہو رہا تھا کہ کون سی حدیث سلیکٹ کی جائے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہمارے پاس، ہم نے اس موضوع کو کور کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی حوصلہ افزائی کی گئی صدقہ کرنے والوں کے بارے میں، صدقے کے بارے میں اتنی تعریف کی گئی صدقہ دینے والوں کے حوالے سے۔ تو آج زیادہ تر ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے لیکچر کے پیچھے جو چیزیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، قسم کھا کر صدقہ کرو، صدقے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بس صدقہ کیا کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب کوئی حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے، کون سے مال میں سے؟ حلال مال، پاک مال، کیونکہ اللہ قبول ہی حلال مال فرماتا ہے۔ پھر اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم دے رہے ہیں، دے ہم کس کو رہے ہیں؟ بندوں کو دے رہے ہیں نا، لیکن میں نے آپ کو کہا بندوں کے ہاتھ میں تو جا نہیں رہا، جا کس کے ہاتھ میں رہا ہے؟ اللہ نے اس کو لے لیا، اللہ نے اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیا، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بندہ اپنی نیت سے، اپنے اخلاص سے دے رہا ہے، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور وہ کھجور رب رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک کھجور
ایک کھجور کو خرچ کرنے کا اتنا زیادہ اجر ہے. رب نے لے لیا, رب نے قبول فرما لیا. بات یہ ہے کہ رب قبول فرما لیا, بس پھر وہ بڑھنا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کو پالتا ہے, ایسے وہ ہمارا صدقہ ہمارے رب کے ہاں پل رہا ہوتا ہے, وہ اجر بڑا 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 ہو رہا ہوتا ہے. کیا زبردست شاندار موقع ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی کہے کہ 1,000 روپیہ انویسٹ کرو اور اس کی جگہ جا کر بینک سے تم 1,00,000 روپیہ نکلوا لو. کون نہیں دوڑے گا, کون نہیں بھاگے گا, کون نہیں خوشی خوشی کرے گا. اسے پتا چل جائے گا کہ 1,000 کے پیچھے 1,00,000 روپیہ مل رہا ہے مجھے. تو یقین کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بالکل سچی, برحق, قرآن کی تعلیمات برحق سچی. 1 روپیہ جو خلوص نیت سے جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر پا رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ گن گن کر نہ دیا کرو, صدقہ نہ کیا کرو, ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. اللہ نے دیا ہے تو پھر نکالنے کی نیت ہونی چاہیے, اور اگر نہیں دیا, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, کہ جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس ہے وہ اپنا والٹ کھولیں, نکالیں کہ دینا ہے دینا ہے ہمیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ نیت کریں کہ اللہ آپ مجھے دیں, اللہ میرے لیے راستہ بنائیں, اللہ میں نکالنا چاہتی ہوں, اللہ میں دینا چاہتی ہوں. زیادہ نہیں ہے تو چلے میں ایک نوالا ہی کسی کو دے دیتی ہوں, میں ایک گھونٹ پانی ہی کسی کو پلا دیتی ہوں. دینے کی نیت, دینے کی تڑپ, دینے کی دعائیں اللہ اسی کو دیکھ کر قبول و منظور فرما لیں گے. جیسے ابھی ہم نے ایک کھجور کی بات پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. جیسے ہم آگ لگی اور کہیں بالٹی بھریں اور بھر کے ہم اس کے اوپر پھینکیں تو وہ ساری کی ساری آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت پیاری حدیث ہے, آپ نے کہا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. سوچیں آپ, چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن, حشر کے دن, جس گرمی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا, اللہ عرش کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا, وہاں انسان کا دیا ہوا, اس کا خرچ کیا ہوا اس کے اوپر سایہ کر کے بیٹھا ہوگا. اور خاص طور پر وہ صدقہ, ایک اور حدیث ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے چھپا کر دینے والا وہ صدقہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنتا ہے. ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ 3 حدیثوں کو میں اکٹھا کروں گی. آپ نے فرمایا آدمی اس وقت تک صدقہ نہیں کرتا جب تک کہ 70 شیطانوں کی رکاوٹ دور نہ کرے. پھر فرمایا 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے تو صدقہ کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ 70 قبیلوں سے بچاتا ہے اس کا صدقہ, اس کو شیطان کے 70 قبیلوں سے اس کی رکھوالی کرتا ہے اس کا صدقہ. سوچے کتنی بڑی بات ہے, کتنے اجر کی بات ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب گفتگو کرے گا اس حال میں کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. بس جو بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال پائے گا, اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال پائے گا, اور جب وہ سامنے دیکھے گا تو سامنے اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس آدمی کو اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کے لیے جو استطاعت ہے وہ صدقہ کرے, اگرچہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. دینے والا دل اپنے اندر پیدا کرے, پھر جو ہے ہم اس کو اللہ کی راہ میں نکالنا شروع کریں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت ہی سخت حدیث ہے لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس ہے لیکن وہ نہیں نکالتے. آپ نے فرمایا صدقے میں ٹال مٹول کرنے والے قیامت کے دن محمد کی زبان سے لعنت زدہ ہوگا. ان ٹال مٹول صدقے میں کرنے والا قیامت کے دن محمد کی زبان سے لعنت زدہ ہوگا. بہت سخت بات ہے.
اور پھر عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل نصیحت کی. آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات زیادہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں تمہاری بہت زیادہ تعداد ہوگی تمہارے لان تان کرنے کی وجہ سے اور تمہارے اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے. یعنی عورتوں کے معاملات ذرا زیادہ مشکل ہیں مردوں کی نسبت. اور آپ نے اسی حدیث میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نصیحت کی کہ زیادہ صدقہ کرو چاہے اپنے زیورات میں سے ہی کیوں نہ کرنا پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مگر بتاؤ تمہیں اس سے زیادہ کیا ملا جو تم نے صدقہ دے دیا اور آگے بھیج دیا، یا کھا لیا کھا کر ختم کر دیا پہن کر پرانا کر دیا، تمہارے مال میں سے تمہارا حصہ اتنا ہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی، آپ گھر تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ کچھ بکری میں سے بچا ہے، گوشت تقسیم کر دیا گیا تھا. جواب ملا کہ ایک شانے کے سوا ساری بکری تقسیم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی، یعنی جو کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گیا وہ بچ گیا، جو ہم نے لے لیا رکھ لیا وہ تو رک گیا نا، جو دے دیا وہ اصل میں اپنے لیے سیو کر لیا. پھر ہر روز کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا. دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اپنا مال روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے. یہ ہر روز فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہوتی ہیں مال خرچ کرنے والوں کے، اور ان لوگوں کی دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں جن کے اوپر مال خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کی دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں. یعنی صدقہ خیر ہی خیر لا رہا ہوتا ہے، بلائی بلائی لا رہا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے. آج کل آپ دیکھیں نا کہ کچھ پتہ نہیں چلتا، کیسی کیسی بیماریاں انسان کو چمٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں. انسان اگر صدقہ خیرات کرتا رہے، یہ نہیں کہتے کہ صدقہ خیرات کرنے والوں پہ آزمائشیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اس کی اسکیم ہے، لیکن زیادہ تر انشاءاللہ تعالیٰ انسان بری موت سے محفوظ رہتا ہے صدقے کی برکات کی وجہ سے، اس کے نور کی وجہ سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا اس وقت اور اس حال میں صدقہ کرنا جبکہ تم حریص ہو، تم صحت مند ہو، زندگی کی امید ہے، فقیری کا ڈر ہے، اور اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جب روح حلق تک آ پہنچے تو تم کہنا شروع کر دو کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو. وہ تو دینا ہی ہے، وہ تو وارثوں کے پاس جانا ہی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ تم کیا کرو، اپنے ہاتھ سے اپنے رب کے لیے اپنے رب کے راستے میں خرچ کر دو. اچھا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو قلیل مال والا محنت کر کے صدقہ دے. یعنی مال تھوڑا ہے لیکن وہ کیسے دے رہا ہے؟ محنت کر کے صدقہ دے رہا ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی جو میں اسے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ایک جلے ہوئے کھر کے یعنی پائے کے تو وہی اس کے ہاتھ میں رکھ دو، کہ جو ہے وہ دے دو، وہ نکال دو. تھوڑا ہے تو بھی نکالیں، زیادہ ہے تو بھی نکالیں. پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیتے، ہم میں سے کچھ لوگ کوئی چیز نہ پاتے، ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا دینے کے لیے، تو صدقے کے لیے ہم پھر بازار جاتے، اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھاتے اور ایک مد لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے. ایک مد جیسے مردوں کے ہاتھ ہوتے ہیں دونوں ہاتھ میں دونوں یہ ہاتھ بھر کے جیسے کوئی اناج
کوئی بھی اناج کی چیز وہ لاتے یا کھجوریں لاتے، یہ دونوں ہاتھوں میں جو آ جائے اتنی سی چیز وہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی کتنی دلچسپی تھی، کتنی تڑپ تھی، جن کے پاس نہیں ہے ان کا عمل دیکھ لیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مزید اس کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والے لوگ لینے والوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، ناپاک حرام دو نمبریاں کر کے کمائے ہوئے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کسی کھجور کا گچھا لٹکا دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ کرنے والا اس سے عمدہ صدقہ بھی کر سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن ردی کھجوریں ہی کھائے گا، یعنی تھا نا، پاس تھا، وہ اچھی بھی دے سکتا تھا اللہ کی راہ، لیکن اس نے سلیکشن کیا کی بری چیزوں کی، گھٹیا چیزوں کی، بیکار چیزوں کی۔ ممکن ہے وہ خود بالکل نہیں یہ کھاتا ہوگا، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بیکار چیزیں اٹھا کے لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ردی ہی کھائے گا۔ تو دینا ہے تو پھر اللہ نے توفیق دی ہے، بس دینے کی عادت ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کرے، یعنی دو دو چیزیں دے، اسے جنت کے دربان تمام دروازوں سے بلائیں گے کہ اے فلاں ادھر آ، اے فلاں ادھر آ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس شخص کو تو پھر اس دن کوئی خسارہ نہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو گئی۔ ابوبکر کو کہا کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے، کیسے دیتے رہے اللہ کی راہ میں، مال خرچ کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتایا نا اتنی حدیثیں ہیں صدقے کے بارے میں، جتنی بیان کروں اتنی کم ہے، اتنی خوبصورت چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ ایک عورت نے آپ سے کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، اگر یہ صورت نہ ہوتی تو وہ ضرور کوئی صدقہ کر جاتی اور کوئی عطیہ دیتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کی طرف سے کفایت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ یعنی مرنے والا اگر خواہش رکھتا ہے تو پیچھے سے اس کی اولاد، اس کے گھر والے اس کے لیے صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں درج ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے فرمایا صدقہ کر کے اسے واپس لینا ایسا ہے جیسے کوئی کتا کیا کرے اور پھر اس کو چاٹ لے، یعنی ایک چیز دے دی تو دے دی، اب واپس لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر روز صدقہ نکالا کرتے تھے، اور جس دن کچھ نہیں ہوتا تو وہ دن ایک روٹی دے دیتے، ایک پیاز دے دیتے۔ پتا ہے آپ کو، لوگ پیاز ہے نا، پرانے زمانے میں لوگ پیاز کو سالن کی جگہ استعمال کرتے، سالن پیاز کے ساتھ روٹی کھائی جا سکتی تو وہ پیاز ہی دے دیا کرتے، یعنی اتنا شوق رکھتے تھے صدقہ دینے کے حوالے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ سونے کے برابر بھی ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی کہ 3 دن بعد اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی نہ بچے، بجز اس کے کہ اگر میرے اوپر کوئی قرض ہے تو میں نے قرض ادا کرنا ہے، کیونکہ قرض کی ادائیگی صدقے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت، آپ کا سخی ہوں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں، میں 2-3 موٹی موٹی چیزیں آپ سے شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الماؤن میں، آپ نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے یوم جزا کو، یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر، یعنی ترغیب نہ خود کھلاتا ہے نہ لوگوں کے پاس سفارش کرتا کہ یہ مسکین ہے میرے پاس تو نہیں ہے، آپ ہی کوئی آگے بڑھ کر اس کی مدد کر دے، نہ خود توفیق ہوتی ہے نہ کسی کو اس کو کھلانے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جو شخص ہے نا، اس کے لیے ہلاکت اور تباہی۔ سورہ المدثر میں اللہ نے فرمایا کہ ایک مسکین کو کھانا نہ کھلانا جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اتنی سخت بات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ پھر سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو آپ کو کھلا رہے ہیں اللہ، آپ کا مبارک چہرہ دیکھنے کے لیے۔ ہم بندوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اللہ قیامت کے دن
ہمیں آپ کے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ہمیں آپ سے کوئی بدلہ نہ شکریہ چاہیے، لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جس کے ساتھ کیا جائے اللہ کی خاطر، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، خوشی خوشی۔ اور کوئی غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، یتیم ہے، معذور ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، یتیم ان کے بیوہ خاتون ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ظاہری بات ہے ایسے دینا ہے، اتنی ہمدردی کے ساتھ دینا ہے کہ انہیں اپنی کسی محرومی کا احساس نہیں۔ پھر صدقہ جو ہے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، صدقہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، صدقہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی جو میں آپ کو بار بار ابھی جیسے لیکچر شروع ہوا بار بار اس کو ہم دہرا رہے ہیں، وہ یہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے گا، بندوں کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، حلال مال سے دیا جائے، پاک مال سے دیا جائے، رشوت اسمگلنگ دو نمبریوں سے نہیں دیا جائے، خاموشی سے دیا جائے، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو بھی خبر نہ ہو، بغیر احسان جتلائے دیا جائے، اذیت نہیں دینی کسی کو، کسی سے بدلے کی توقع نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا، بلکہ شکر کرنا ہے، اللہ اس بندے نے میرا صدقہ قبول کر لیا، اللہ مجھے نیکی کرنے کا ایک بہترین موقع مل گیا، اللہ تعالیٰ یہ نیکی یہ موقع قبول فرمائے، یہ خواہش ہونی چاہیے۔ اور یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہم بتائیں کہ دیکھیں میں تو کتنی نیک ہوں، میں کتنی متقی ہوں، میں کتنی سخی ہوں، اور کوئی موقع آیا احسان جتانے کا، احسان جتا دیا۔ بعض دفعہ لوگ تو اپنے صدقہ خیرات لوگوں کو دیتے ہیں زکوٰۃ، پھر اپنے پرسنل کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ کریں ہمارے پرسنل کام، ہمیں کو اتنی خیرات تو دیتے ہیں، تو صدقہ ضائع ہو گیا۔ تو ایسے صدقات جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ پھر ایسی چیز دینا جو ہمارے لیے گھٹیا ہے، ردی ہے، بیکار ہے، ہمیں کوئی دے تو ہم آنکھیں بند کر لیں، ایسی بیکار چیزیں اللہ کی راہ میں دینا یہ بھی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چیز استعمال ہو سکتی ہے اور وہ ہمارے استعمال کی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ سٹور روم میں پڑی پڑی خراب ہی ہو جائے، اگر وہ کسی کے کام آ سکتی ہے تو ضرور دے دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں بہترین چیزیں دینے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو ہمارے بزرگ تھے بڑے، وہ اپنے صدقات کو، ہدیوں کو عطر لگا کے، خوشبو لگا کے دیا کرتے تھے، وہ عزت کے ساتھ دیا کرتے تھے، وہ عاجزی کے ساتھ دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ اسے قبول کرے گا۔ بندوں کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا نا، انہیں بس صرف اللہ نظر آتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو بس قبول کرے، خواہش یہ ہوتی۔ تو جو بہترین دل سے کیا ہوا صدقہ ہوتا ہے نا، اچھی نیت کے ساتھ، وہ ایمان اور توفیق کو بڑھانے کے لیے ہائی پوٹینسی کے، جس طرح وٹامن ہم کھاتے ہیں نا، گولیاں کھاتے ہیں، کیپسول کھاتے ہیں، ہمارے ایمان اور توفیق کو بڑھانے کے لیے بہترین صدقہ یہ ایمان بوسٹر کا کام کرتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، توفیقیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر سر سے اتارنے والا صدقہ نہیں ہونا چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم صدقہ کرنے جائیں گے نا تو شیطان بار بار ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا کہ تمہاری یہ ضرورت، تمہاری فلاں فلاں ضرورت، تمہارے بچے کا فلاں کام، تمہاری بیٹی کا فلاں کام تم نے دے دیا، تمہارا اپنا کیا کام، تمہارا اپنا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس خرچ کو کرنے میں بخل کرتے ہیں، اور وہ اس خرچ کو خرچ کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں۔ وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہے، یعنی خرچ کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، بخل بدتر ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جس مال کا بخل کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، دیکھیں کتنی سخت بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ چونکہ اللہ کو جا رہا ہوتا ہے تو گویا صدقہ ہمارا ہمارے رب سے بزنس پروجیکٹ ہوتا ہے،
جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آج ابھی آپ نے صبح 10 روپے خرچ کیے 100 روپے خرچ کیے تو شام کو آپ کو 1000 روپیہ مل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. بلکہ کیا ہوگا, ممکن ہے کہ کوئی بلا آنی تھی وہ ٹل گئی, کوئی بیماری آ رہی تھی وہ ٹل گئی, کوئی جان پہ آزمائش آ رہی تھی وہ اللہ نے ٹال دی, کوئی مصیبت ٹل گئی. تو لہذا صدقہ دے کر بس اس کو اللہ کے حوالے کرنے کی عادت ہمیں ڈالنی ہے. بچوں کو بچپن سے عادت ڈالنی ہے, بچوں کے ہاتھوں سے سلوائیں, ان کو بھی بتائیں کہ بیٹے یہ اللہ کو جا رہا ہے, یہ آنٹی یا انکل کو نہیں ہم دے رہے, یہ اللہ کو ہم دے رہے ہیں. شوق سے دینا ہے, محبت سے دینا ہے. اور پھر بہن بھائیوں میں آپس میں دلوائیں ایک دوسرے کو, یعنی اپنی بہن کو دو یا اپنے بھائی کو دو. اس طرح ان کے دل کھلیں گے, کنجوسیاں ختم ہوں گی دلوں کے اندر سے, دینے والے بنیں گے اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ایسے بچے, ایسی اولادیں جنہیں شوق پیدا ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے. اچھے اچھے لوگ جو کیا کرتے ہیں, انہوں نے گھروں کے اندر صدقہ باکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی زکوٰۃ کا باکس ہے, کوئی صدقہ باکس ہے, کوئی دین کی نشر و اشاعت کا ہے. بچوں کو بتایا جاتا ہے, پاکٹ منی مل رہی ہوتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے بیٹے 10 روپے ڈال دو, بیٹے 20 روپے ڈال دو, بیٹے 100 روپے. جتنا آہستہ آہستہ عادت ڈلتی ہے, بچوں کو عادت ڈلتی ہے کہ پھر اب وہ اکٹھے ہو گئے, آپ انہی کے ذریعے کہیں چلیں جی یہ اکٹھے ہو گئے, آئے اب ہم اس کو یہ فلاں آنٹی کو دے دیتے ہیں, یہ فلاں انکل کو دے دیتے ہیں, یہ فلاں کام کے اندر ہم اس کو لگا دیتے ہیں. بچوں کو ان تمام پروجیکٹس کے اندر ساتھ ساتھ, میں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کو دیکھا ہے, مائیں یا بڑے کر رہے ہوتے ہیں صدقہ, بچوں کو بالکل دھیان نہیں ہوتا. جب مائیں یا ان کے وہ جو بڑے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں, حالانکہ سب کے پاس اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے. یعنی بچوں کو سکھایا ہی نہیں جاتا کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے صدقہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت نیکی کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض لا علم پیرنٹس کہہ سکتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو بہت جتاتے ہیں, ہم نے تمہارے اوپر اتنا خرچ کیا, تمہارے ساتھ فلاں کام کیا, تمہارے لیے فلاں ضرورت پوری کی, میں فلاں باہر سے کما کے لایا. باپ بھی جتا رہا ہے, ماں جتا رہی ہے, گھر کے کام کر رہی ہے, بار بار بچوں کو جتایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جتا کر جو نیکیاں ہوتی ہیں, یہ صدقے ہی ہوتے ہیں, یہ سارے کے ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. جتانا نہیں ہے, نہ اولاد کو جتانا ہے, نہ کسی اور کو جتانا ہے. اب ہم دیکھیں گے نفلی جو صدقے ہوتے ہیں اس کے اندر کتنی قسمیں آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ہم اپنے اور اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, اپنے اوپر بھی, اپنے گھر والوں پر بھی, اپنے بہن بھائیوں پر, اپنے والدین کے اوپر, سب صدقہ. اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا صدقہ, اپنے دوست احباب محلے والے ملنے جلنے والوں پر خرچ کرنا صدقہ. اچھا, پھر اس کے بعد غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں, وہ جو کیٹیگری ہے ان کے اوپر خرچ کرنا وہ بھی صدقہ. پھر مختلف جو صدقہ جاریہ کے کام ہیں, پانی, موٹر, کنواں, سڑک, ہاسپٹل, صدقہ. پھر دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا صدقہ. یعنی صدقہ بے انتہا وسیع مفہوم رکھتا ہے, بے انتہا چیزیں یہ اپنے اندر کور کر رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب اس کے اندر میں آپ کو حدیثیں بتاتی ہوں. آپ نے کیا کہا کہ تم جو اپنے آپ کو کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ, اپنی اولاد کو کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ, اپنی بیوی کو کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ, اپنے خادم کو کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ, میں نے کہا نا شروع میں کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بلا ٹالنے کے لیے کوئی ایسی سی چیز ہے کہ جو بس دے دی ختم ہوگی. صدقہ بھلائی, نیکی, ہر چیز کو کور کر رہا ہے. پھر آپ سے خاتون نے پوچھا کہ میں ایک ہنرمند خاتون ہوں, چیزیں بنا بنا کر فروخت کرتی ہوں, لیکن میری اور میرے شوہر کا مسئلہ یہ ہے, میری اولاد جو ہے, کہ میرے شوہر کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں, تو میں ان لوگوں پر خرچ کرتی ہوں اپنی کمائی, اور میں بہت زیادہ پراپر باہر صدقہ نہیں کر سکتی. تو کیا ان لوگوں پر خرچ کرنے سے مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر خرچ کیا کرو, کیونکہ تم ان پر جتنا خرچ کرو گی تمہیں ثواب ملے. یعنی ایک حالات دیکھیں گھر کے نہیں ہیں اتنے اچھے, بیوی جو ہے وہ خاتون وہ سلائی کر رہی ہے, وہ کہیں سے جاب کر رہی ہے, وہ انکم لے کر آ رہی ہے, وہ گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کر رہی ہے, صدقہ ہے اس کے لیے.
اس کو بہترین اجر ملنے والا۔ بس اس میں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ اعتدال بہت ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ سارا کچھ ہی گھر والوں کو دے دیں، باہر غریبوں مسکینوں کے لیے کچھ نہ رکھے، نہیں، کچھ پورشن رکھ دیا جائے، کچھ ان کو دینا ہے، کچھ گھر والوں کو دینا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی جب اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے اور اسراف کرنے والی نہ ہو، یعنی اپنی پاکٹ منی سے یا شوہر کی اجازت سے گھر کے خرچے کے اندر سے خرچ کرے گی تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے شوہر کو کما کے لانے کا ثواب ملے گا، خزانچی کو بھی صدقہ کا ثواب ملے گا، کسی کے اجر میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ اس کے اندر بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو لوگ جن کے پاس خود اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کو کہہ کے لا کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہوتا ہے جتنا کہ صدقہ کرنے والے کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی زبردست خوشخبری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر یا غریب رشتہ داروں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ کسی نے پوچھا اے نبی کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اس رشتہ دار پر جو دل میں دشمنی چھپانے والا ہے، چھپا دشمن، آستین کا سانپ جسے آپ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کو دیں، اور خاندانوں میں تو آپ کو پتا ہے بہت سارے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، بڑے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایسے رشتہ داروں کو دینا اللہ کی رضا کے لیے یہ اجر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ون سائیڈڈ اچھا کرنا، یہ نہیں کہنا کہ انہوں نے تو ہماری عزت نہیں کی، اس نے تو کبھی میرے احسان کو مانا ہی نہیں۔ اگر ہم یہ لفظ یا جملے بھی اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں ضائع، ہم نے تو اللہ کے لیے دینا ہے۔ اور حق کس کا ہے پہلا؟ رشتہ داروں۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، ہم باہر دے رہے ہیں تو پھر ہم نے اپنے صدقے کا وہ اجر نہ کمایا جو کہ ہم رشتہ داروں کو دے کر کما سکتے تھے۔ بہرحال بات پھر وہی آتی ہے کہ بندہ نہیں دیکھنا بلکہ کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے۔ اچھا جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمہاری وہ بیٹی جو واپس تمہارے پاس آ گئی، بیوہ ہو کے یا طلاق یافتہ ہو، تیرے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں، تو اس کے اوپر صدقہ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ اپنی ایسی بچیوں کے اوپر صدقہ کرنا جو ضرورت مند، جو محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے برے وقت سے، بری گھڑی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے بندوں کو بھی فیاض دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو سخی دیکھنا چاہتا ہے۔ اب آگئی جی بہت ہی زبردست بات، بہت دھیان سے سننے والی بات، دین کو پھیلانے کے لیے صدقہ جاریہ کے کاموں کے اوپر خرچ کرنا۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں، دین کے اوپر اور صدقہ جاریہ کے کام۔ جیسے اب آپ لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دین کی نشر و اشاعت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیے مسلمانوں کیا میں تم کو بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جو پیٹرول گاڑیوں میں ڈال کے خود بھی آتی ہیں، دوسروں کو بھی گاڑیوں میں لے کر آتی ہیں قرآن کی خدمت کے لیے، جو ان سے توفیق بن پڑتی ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں، سارے کے سارے صدقے دین کی نشر و اشاعت کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے مہار والی اونٹنی اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ایسی 700 اونٹنیاں لے کر آئے گی، یعنی اللہ کی راہ میں دیا ہوا تو بہت ہی زیادہ اجر، یعنی عام مخلوق خدا پہ خرچ کرنا بھی بے انتہا اجر کی بات ہے، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے کا اجر ہی بے انتہا۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، ایک آدمی میدان میں جا رہا تھا کہ اچانک اس نے بادلوں میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے بادل فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ فوراً بادل ایک طرف کو ہو گئے اور ایک پتھریلی زمین کے اوپر میںہ برسانے لگے، پانی اکٹھا ہوا اور پانی اکٹھا ہو کر ایک خاص جگہ کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اب یہ شخص اس پانی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، وہاں گیا تو وہاں
زمین پر ایک شخص کھڑا ہوا بیلچے سے اپنی زمین ٹھیک کر رہا تھا، پانی آ گیا، پانی لگانا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بندے نے وہی نام بتایا جو اس شخص نے بادلوں میں سنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم ایسا کون سا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تم پر اتنی مہربانی کی. وہ شخص کہتا ہے کہ میں جو باغ کی کمائی آتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ایک میں اور میرے بچے کھاتے ہیں، اور ایک حصہ میں واپس باغ پہ لگا. سوچیں آپ کہ کتنے اجر کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. تو لہٰذا قرآن کی خدمت، دین کی خدمت، علم پھیلانا، لوگوں کو علم سے روشناس کروانا، خاص طور پر دین کی نشر و اشاعت، یہ بہترین دین کی نشر و اشاعت کے اوپر بھی خرچ ہے اور بہترین صدقہ جاریہ. قرآن، اچھی کتابیں بانٹنا. اچھا، پھر صدقہ جاریہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی ہمیں ایسا موقع ملتا ہے کہ جہاں ہم صدقہ جاریہ کے کاموں میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ وہ حصہ ڈالنا چاہیے کہ اللہ اس کو قبول اور منظور فرمائے. پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدقہ صرف مال کا نہیں، نیکیوں کا بھی ہوتا ہے. دین ہمیں اپنے بارے میں نہیں بلکہ، اور صرف اپنے بچوں کے بارے میں نہیں، اپنے گھر کے بارے میں نہیں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول، اپنی سوسائٹی کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو بناتا ہے. ہم سے توقع رکھتا ہے کہ دیکھو نیکیاں کمانے کے لامحدود تمہارے پاس موقع اور بہانے ہیں، نیکیاں کماؤ زیادہ سے زیادہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے. کوئی بھی نیکی. آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، آپ گھروں سے اتنی گرمی میں نکل کر آئے، آپ نے گاڑیاں بک کی، آپ دوسروں کو ساتھ لے کر آئے، آپ نے کیا کیا؟ صدقہ کر. الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. اخلاقی صدقات بے شمار. اب میں اتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر، میں آپ کو ایک ایک لائن میں بس جملہ بولتی جاؤں گی، ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں اس کو وائنڈ اپ کروں گی انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے. اپنے چہرے پہ وہ جو بل ڈال کے، گھوری ڈال کے، آنکھیں نکال نکال کے، اس کیفیت کی بجائے اپنے چہرے پہ کیا ہونا چاہیے؟ ملیں تو کسی کو پتا چلے کہ کسی بندے کے پتر سے کوئی مل رہا ہے، یہ نہیں کہ کسی بلا سے یا ڈائن سے کوئی ملنے جا رہا. اچھا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، بٹکے ہوں کو راستہ دکھانا، نابینا کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر یا ہڈی ہٹا دینا کہ کوئی گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے. اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا. کنویں سے لوگ پانی بھرتے تھے نا، تو ایک بندہ طاقتور ہے، جلدی جلدی نکال رہا ہے، دوسرا آیا، اس نے کہا چلو میں ہی ڈال دیتا ہوں. سبحان اللہ، سب صدقے ہیں. یہ سب حدیثیں بتا رہی ہوں میں آپ کو، اوتھینٹک حدیثیں. بہرے گونگے کو بات سمجھانا، کمزور کا بوجھ اٹھانے میں مدد کرنا، کسی کی کوئی مدد کی ضرورت ہے، بھاگ کر جانا، اس کی مدد کرنا. کوئی پودا آپ نے لگایا، کوئی فصل لگائی، کسی پرندے نے کھا لیا، کسی انسان نے کھا لیا، چوری ہو گیا، سب صدقہ. اتنا رونا دونا ڈالنا، بین میں ڈالیں کہ ہائے 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 پتہ نہیں کیا نقصان ہو گیا، کوئی لوگ پھل لوٹ کے لے گئے، کھا گئے. لوگ تو اللہ معاف کرے، آپ نے سندھ کی ادھر کی باتیں سنی ہوں گی کہ لوگ تھوڑے سے پھل توڑنے کے اوپر لوگوں کے کو ذبح کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں کہ تم نے ہاتھ کیوں لگایا، کھا لیا. ٹھیک ہے، نہیں کھانا چاہیے تھا پوچھے بغیر، لیکن اگر کسی نے کھا لیا تو ایسی کیا قیامت آ گئی. ٹھیک ہے. پھر لوگوں کو اپنے شر سے بچانا. ہر انسان کا بھی ایک شر ہوتا ہے نا، اس کی فطرت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو سکون سے دیکھ نہیں سکتا، ان کی خوشیاں نہیں اس سے برداشت ہوتی، تو شر کو روک لینا صدقہ ہے. پھر کسی آدمی کو اپنی سواری پر سوار کر کے یا اس کا سامان اٹھا کر اس کی مدد کرنا. لوگ اس وقت ذرا اونٹوں پہ بیٹھتے تھے، گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے، سامان گر گیا، کسی کو بٹھایا جا رہا ہے، صدقہ ہو گیا. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. پھر اس کا مطلب ہے بری بات کرنا صدقہ نہ ہوا. پھر کسی
کوئی چیز ادھار دے دینا، آپ کے پاس ہے آپ دے سکتے ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ دیجیے۔ مسجد میں پڑی ہوئی تھوک ہے، غلاظت ہے، اس کو دھو دینا، صاف کر دینا، دبا دینا۔ کسی بے ہنر انسان کا کوئی کام کر دینا، اس کی قمیض پھٹ گئی، آپ کو سینی آتی ہے، آپ کے پاس سلائی مشین، آپ نے کہا لاؤ مجھے دو، میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ چھوٹی سی بات ہے نا، چھوٹی سی نیکی ہے۔ سینسٹیوٹی دیکھیں دین کی، کتنا انسان کو اللہ چاہتے ہیں کہ خیر کا وہ ایک مجسمہ بن جائے، سراپا خیر بن جائے، وہ بس دینے والا بن جائے، بس کرنے والا بن جائے، وہ بس لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں کرنے والا بن جائے، تو آسانیاں پائے گا بھی نا انشاءاللہ۔ کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اگر وہ قرض نہیں دے رہا، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، جب تک ہر روز اس کے قرض کی مقدار کے مطابق صدقہ کرنے کا اس کو اجر ملے گا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو 5,000 قرض دیا، اس نے کہا میں 1 مہینے بعد واپس کر دوں گا، اب وہ واقعتاً بہت مجبور تھا، وہ نہیں واپس کر سکا، آپ کو ہر روز 1 مہینے تک 5,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جب 1 مہینہ گزر گیا، اب اگلا مہینہ شروع ہو گیا، اب آپ کو 10,000 روپیہ پر ڈے کے حساب سے، یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا، ڈبل صدقہ کرنے کا اجر جو ہے وہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر کوئی الفاظ واضح ادا نہ کر رہا ہو تو اس کی طرف وضاحت کر دیں۔ ہم تو ہنستے ہیں لوگوں کی خامیوں کے اوپر۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ پھر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بھی صدقہ ہیں، کیونکہ جائز جگہوں پر وہ تعلقات استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا کوئی آدمی اس پر صدقہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ نماز ہی پڑھ لے؟ پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں کرنا صدقہ ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں دوسروں کے لیے گڑھے کھودنا، آپ خود سوچ لیں، سارے سمجھدار۔ کسی کو دلاسا دینا صدقہ ہے، کسی کی غلطی معاف کر دینا صدقہ ہے، بچوں کی بہترین دینی تربیت کرنا صدقہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صدقہ اس کو دینا کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن تھک تھک کے روزی کماتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جابز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، 30,000 35,000 25,000 لوگوں کے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، ورکر ہیں، ویٹر ہیں، ڈلیوری بوائے ہیں، ہم جاتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے آج کل کتنی مہنگائی ہو گئی، کسی بھی ہوٹل ریسٹورینٹس وغیرہ میں جائیں 10-12,000 15,000 کا بل آ ہی جاتا ہے۔ وہاں سے ویٹر کو اٹھتے ہوئے 200 300 400 روپے کی ٹپ دیتے ہوئے اتنا لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے کیا یہ کماتے نہیں ہیں، یہ لیتے نہیں ہیں، پھر کیا ہوا؟ ان کی کمائیاں کتنی تھوڑی ہیں، اپنی پوری فیملی کو وہ رن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے تھوڑا سا کچھ زیادہ دے دیا ایسے لوگوں کو تو کوئی ہمارے پاس کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور تو نبی نے کہہ دیا کہ کمی نہیں آئے گی، تو کمی کیسے آ سکتی ہے؟ تو ایسے لوگوں کو دینا جن کی لو انکم ہے، یہ بھی بہترین صدقات کے اندر آتی ہے۔ اب ہم جو صدقے کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ صدقے میں جو چیز دی جاتی ہے، یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی بلائیں چمٹی ہوئی ہیں، وہ کوئی ناپاک ہے، نجس ہے، گندی چیز ہے، اللہ کو جا رہا ہے مال، تو وہ ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پاکیزہ ترین مال ہے، اس کو ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھی ہم اسے کھا سکتے ہیں، ہم اسے لے سکتے ہیں، ہم بھی لے سکتے ہیں، اگرچہ ہم کوشش کریں کہ ہم غریبوں کے لیے پھر اس کا ایک زیادہ حصہ رکھیں۔ دیگ آپ نے بنائی ہے، کھانا آپ نے بنایا ہے، آپ خود بھی کھائیں، آپ دوسروں کو بھی دیں، آپ اپنی فیملی کو بھی دیں، صدقہ ہی صدقہ ہے سارے کا سارا۔ ٹھیک ہوگی یہ بات؟ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہفتے والے دن صدقہ ہوگا، صرف منگل والے دن صدقہ ہوگا، 12 بجے صدقہ ہوگا، کالی مرغی کا صدقہ ہوگا، کالے بکرے کا صدقہ ہوگا، سیری کے گوشت کا صدقہ ہوگا، جس کا صدقہ دیا جا رہا ہے 7 بار 21 بار اس کے سر کے اوپر سے وارا جائے گا، مریض ہے تو اس کے سرہانے پوری رات رکھا جائے گا، اچھا دوپہر کو دینا ہے تو چیل کبوں کو گوشت کھلانا ہے، شام کو دینا ہے تو پھر مرغی کا انڈا وار کے 3 راستوں کے اوپر رکھنا ہے، بڑی بڑی چیزیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اب آپ بتائیں، میں نے اتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، کہیں کوئی ایسی چیز آپ نے سنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صدقہ تو انتہائی آسان ترین کام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ پھر کہتے ہیں لوگ کہ بھی آٹے کی گولیاں بنائیں جو سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، مچھلیوں کو کھلائیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ
دیکھیں گے کہ ٹوٹا چاول، باجرا، چینی، گڑ، یہ سب کیڑے مکوڑوں کو کھلائیں، پرندوں کو کھلائیں، یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ ہم سورہ توبہ میں صدقات کے 8 اللہ نے ہمیں وہ بتائی ہیں جگہ، 8 جگہ ہیں صدقات دینے کی، یہاں دو، یہاں دو، یہاں دو۔ ان 8 میں کوئی جانور، کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی چیل، کوئی کوا، کوئی چونٹی نہیں ہے، 8 کے 8 انسان۔ ہاں کوئی چیز اگر خراب ہو رہی ہے، بن میں پھینکنے کی بجائے کسی انسان کو دے دو، جانور کو دی جا سکتی ہے۔ جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر رکھی ہے، سوائے یہ کہ پالتو جانور ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی ذمہ داری سونپی، انسانوں کے لیے ہمیں دینا ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ یہ کہ صدقے کو بھی ہم نے ایک رسم بنا لی ہے، ہم نے کہا کہ جی بس فلاں دن فلاں ٹائم پہ دیگ ہی دینی ہے، بکرا ہی دینا ہے ہم۔ حالانکہ ممکن ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی بہت محتاج ضرورت مند ہو، کسی کی دوائی کے پیسے ختم ہوئے ہوئے ہیں، کسی کی فیس کے پیسے موجود نہیں ہیں، کسی کی کوئی اور لباس نہیں ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت دیگ زیادہ ضروری ہے، بکرا ضروری ہے، یا کسی کی ضرورت پوری کرنا ضروری ہے۔ اچھا اگر اب ہم آگے پیچھے ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، پھر دیگ بھی دیں، پھر بکرے بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا۔ اچھا پھر صدقہ دینے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اتنا مشکل طریقہ بتایا، میں تو حیران ہی رہ گئی سن کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کھانا آپ نے کسی کو دینا ہے تو وہ بڑا پراپر پروٹوکول ہوگا، اپنے ہاتھ میں وہ کھانا رکھیں، سیدھے ہاتھ میں رکھیں، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، 3 دفعہ فلاں دعا پڑھیں، 3 دفعہ فلاں دعا پڑھیں، پھر فلاں دعا پڑھیں، پھر کہیں کہ میں صدقہ ادا کرتی ہوں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، آفات بلیات دور ہو جائیں، شیطان کا شر دور ہو جائے، شیطان انسان کے شر دور ہو جائیں، خطرات ختم ہو جائیں، اور پھر یہ صدقہ جس کو دینا ہے پھر درود شریف پڑھیں اول آخر، پھر اس کے اوپر بندے کو گھما، اس بندے کے اوپر سے اس کو گھمائیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کسی کو دیں۔ مطلب حیران کن صورت حال ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو وارنے کا ہمیں کوئی حکم نہیں دیا، صدقے کو پھینکنے کا کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ اپنا صدقہ ضائع کر دیں، پھینک دیں، نہیں، کسی انسان کے سپرد کر دیں۔ یہ نہیں کہ ہم ایسی زمین کے اوپر ڈال دیں اپنا صدقہ لے جا کر، یہ رزق کی بے حرمتی ہے، یہ مال کی بے حرمتی ہے، ہمیں اس چیز کا حکم نہیں ہے۔ اچھا جی پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں اور جان لیں، بس بالکل میں وائنڈ اپ کرنے جا رہی ہوں اپنی باتوں کو، کہ ہماری زندگی ایک مختصر اور عارضی زندگی ہے نا، تھوڑے ٹائم کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے مجھے پتا چلے کہ میری کینیڈا کی امیگریشن ڈن، لیٹر آ گیا، 6 مہینے بعد آپ نے کینیڈا موو کرنا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کینیڈا کی امیگریشن ڈن ہونے کے بعد میری سوچ بالکل تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا میں اپنے اس موجودہ گھر میں جہاں میں رہ رہی ہوں، اس گھر کی دیواروں کو پانا، سجانا، کرٹن لگانا، نیا فرنیچر لانا، نئی کراکری لانا، میں اس پہ پیسے لگاؤں گی؟ نہیں نہ لگاؤں گی، بلکہ میں کیا کروں گی کہ جو چیزیں گھر میں قابل استعمال ہیں انہیں بھی سیل پہ لگاؤں گی کہ مجھے پیسے آگے چاہیے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر ہم یہ جان لیں کہ یہ دنیا ایک عارضی ہوٹل کا کمرہ ہے، میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے آگے چلے جانا، تو پھر ہم یہاں پر خود غرض نہیں ہوں، ہم بے حس نہیں ہوں گے، ہم اپنے دلوں کو کھولنے والے بنیں گے، ہم اللہ کی راہ میں دینے والے بنیں گے، صدقہ کرنا بوجھ نہیں لگے گا، مشکل نہیں لگے گا، دیں گے۔ اور پھر ہمیں وہ حدیث یاد ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ہمیں تو مل ہی ان لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ رہا، اور اگر ہم نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان دعاؤں سے محروم ہو رہے ہیں جو سیدھا عرش تک جاتی ہیں۔ اور جب خرچ کرنے کی توفیق مل گئی، الحمدللہ اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور کسی نے میرا صدقہ قبول کر لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، 2 ایکسٹریمز ہیں، وہ بالکل دل نہیں کھولتے، کنجوسی کی انتہا پہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اللے تللے کر کے، یاشیاں کر کے مکمل اڑا دیتے ہیں کھا پی کے۔ ہمیں اعتدال کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنے کو اپنی زندگی کی پریورٹی بنانا ہے۔ اس میں میں آپ کو ایک کنجوسی کا ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والی خاتون کا قصہ سناتی ہوں اور بس پھر ہم دعا کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ یہ ہیٹی گرین خاتون نا گینیز ورلڈ ریکارڈ تاریخ کا اس نے توڑا، بریک کیا ہے نا. یہ اس کو تاریخ کی سب سے کنجوس ترین عورت مانا جاتا ہے. یہ ایک کامیاب بزنس وومن تھی، امریکہ کے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور امیر بزنس مین گھرانے کی اکلوتی بیٹی تھی. اسے اپنے والد کی جائیداد سے $75 لاکھ ملے، آج سے کچھ 100 سال پہلے کی بات ہے. 21 سال کی عمر میں ہیٹی نیو یارک چلی گئی تاکہ وہاں وال اسٹریٹ ایک بہت بڑی جگہ ہے، بزنس لگائے، اور وہاں جا کر اس نے وال اسٹریٹ کی ملکہ کا خطاب حاصل کیا. اتنی امیر کوئین بن گئی ہے وہاں کی پیسے کے اعتبار سے. اس کے نیٹ ورکس کی مالیت $2.25 ارب سے زیادہ تھی، لیکن اس کی زندگی اللہ معاف کرے، اللہ بچائے اتنے برے وقت سے. اس نے ایک کروڑ پتی انسان سے شادی کی، لیکن اس کے باوجود کھانے پینے کی چیزوں کے لیے وہ بچے ہوئے کیک دکانوں سے جا کے ٹوٹتی تھی، اور ٹوٹی ہوئی کوکیز سستی ہونے کی وجہ سے ٹوٹے پھوٹے بسکٹوں کے چورے ہوتے ہیں نا، وہ خریدتی تھی. اپنے کتے کو کھانا کھلانے کے لیے دکانوں سے مفت ہڈیاں مانگتی رہتی تھی. صرف کنجوس ہی نہیں تھی بلکہ بےہودہ زندگی گزار رہی تھی. اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس نے 16 سال کی عمر سے کبھی تبدیل نہیں کیے. اس نے بچت کرنے کے لیے اپنا انڈر ویئر بھی خود سلائی کیا تھا. اس نے کبھی گرم پانی استعمال نہیں کیا کیونکہ آگ جلانی پڑے گی، پیسے لگیں گے. کالا لباس پہنتی تھی کبھی تبدیل نہ کرنا پڑے اس کو. اور ہیٹی کی کنجوسی کا ایک المناک واقعہ تب پیش آیا کہ جب حادثے میں اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس نے علاج پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے پہلے مفت طبی دیکھ بھال کے ذرائع کافی دیر تلاش کرتی رہی کہ کہیں سے مفت علاج ہو جائے، جس کی وجہ سے علاج میں دیر ہونے کی وجہ سے اس کے بیٹے کی ٹانگ کاٹ دی گئی. 81 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئی ہے. دنیا کا کنجوس ترین انسان بن کر گینیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گئی. اس کی موت کی وجہ ملازمہ کے ساتھ جھگڑا تھا. ملازمہ نے کہا کہ بھی میری تنخواہ تھوڑی بڑھا دو، اس سے اس کو فالج ہو گیا، ڈپریشن میں چلی گئی. پھر اس کا جو بیٹے تھے، بہرحال اللہ نے دیکھے نا کیسے رکھا ہوتا ہے سلسلہ، کہ کنجوسی وراثت میں نہیں ملی. وہ بہت کشادہ دل اور سخی تھے. انہوں نے اپنے ماں کے برعکس مفت ہاسپٹل وغیرہ بنائے اور کافی دولت کو جو ہے وہ اس طرح سے خرچ کیا. تو سخاوت جو ہے تاریخ کے کنجوس ترین لوگوں کی نسلوں میں بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کنجوسیوں سے بچائے، بخل سے بچائے، ہمارے بچوں کو بخل سے بچائے. کنجوسی بہت سخت خراب چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. آمین الہی آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.